देवर उम्रा करने गया तो जाने लगे मुझे भी साथ ले गया। उम्रे से फारिग हुई तो उसका अरबी मालिक कहने लगा, भाभी चलें, आपको बुर्ज खलीफा की सैर करवाऊंगा। मुझे भी बुर्ज खलीफा देखने का शौक था, चल पड़ी अरबी मालिक के कहने पर। मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब बुर्ज खलीफा के कमरा नंबर 201 में, मुझे हमेशा से ही बुर्ज खलीफा देखने का शौक था, लेकिन मेरी शादी एक गरीब घर में हुई थी जहां बुर्ज खलीफा तो दूर, मैं मीनार पाकिस्तान देखने भी नहीं जा सकती थी। मैं अपनी गुर्बत से बहुत तंग थी और शौहर को हमेशा कहती कि वो ज्यादा पैसे कमाए, लेकिन शौहर पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही उसके पास कोई अच्छी नौकरी थी। वो मेहनत मजदूरी करता जिससे हमारा पेट मुश्किल से ही भरता था। एक साल के अंदर अंदर मैं अपने शौहर से उकता चुकी थी, क्योंकि मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी जहां मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिले। ऊपर से जब शौहर शाम को मेहनत मजदूरी करके वापस आता तो पसीने से उसके कपड़े भीगे होते और मुझे उससे अजीब सी बू आती। मुझे अपना शौहर कभी भी दिल से करीब नहीं लगा। उसके उठने बैठने का कोई खास तरीका नहीं था। वो उस वक्त को कोसती जब मेरी इस घर में शादी हुई थी। मैं अपने घर वालों से लड़ती झगड़ती कि किस जाहिल के साथ मुझे बांध दिया है। अपने आखिरी वक्त में अम्मा मुझे उस आदमी से बांध गई, वरना मैं तो अपने घर में अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। पर फिर अचानक एक दिन मजदूरी करते वक्त शौहर बेहोश होकर गिर गया। डॉक्टरों का कहना था कि ज्यादा गर्मी की वजह से शौहर सह न पाया और उसे दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया छोड़ गया। ये खबर मेरे लिए बुरी थी। शौहर जैसा भी था एक अच्छा इंसान था। वो हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करता था, पर सच तो यह था कि मुझे शौहर से मोहब्बत ही नहीं थी। इसलिए उसके मरने पर 1-2 दिन रोने के बाद मैं चुप हो गई। मैंने सुकून का सांस लिया कि एक तरह से ऐसे शौहर से जान छूट गई। अपनी इद्दत गुजारने में मायके आ गई, पर मैके आकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। अम्मा अब्बा तो थे नहीं, भाभियां 4 दिनों में मुझसे उकता गई। मैं अपनी इद्दत में काम नहीं कर सकती थी, लेकिन भाभियों को मुझे पानी देना भी गवारा नहीं था। 10 दिन बाद ही भाभियों ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया कि हमसे अपने बच्चे नहीं पाले जा रहे, अब इसको कैसे रखें, वो भी यहाँ सारी उम्र के लिए। दूसरी भाभी कहती है कि शौहर कुछ न कुछ छोड़कर मरा होगा, इसे जल्दी से वापस जाना चाहिए। अपनी भाभियों के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मैं साकित रह गई। समझ नहीं आता था कि क्या करूं। फिर इद्दत भी गुजारनी थी। ससुराल में कोई भी नहीं था और ना सास ससुर ना कोई नंद, इसीलिए मुझे मैके ही आना पड़ा। एक देवर था जो बाहर रहता था। 1 महीने के बाद ही भाइयों की नजरें भी बदल गईं। उन्हें भी मैं बोझ लगने लगी थी। अब मुझे अपने शौहर की कदर हुई थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मुझे काम भी करने नहीं देता था। और फिर शौहर को याद कर करके मैं खूब रोई। एक दिन भाभी ने बेबुनियाद बात को वजह बनाकर मुझे घर से निकाल दिया और मैं वापस अपने शौहर के घर आ गई। पर यह देखकर हैरान रह गई कि घर खाली नहीं था। घर में देवर मौजूद था। जाने वो कब वापस आया था मुझे कुछ मालूम नहीं। मैंने उसे बस अपनी शादी पर ही देखा था और उसके बाद न कभी बात हुई न कभी मुलाकात। देवर भी मुझे वहां देखकर हैरान हुआ और पूछने लगा कि भाभी सब खैरियत है ना। ये सुनते ही मैं रो पड़ी और देवर को सारी कहानी सुनाई। देवर ने कहा कि अब मैं आ गया हूं, आप फिक्र न करें, आराम और सुकून से यहाँ रहें। देवर को देखकर मुझे हैरत होती थी कि शौहर से बिल्कुल अलग था। वो पढ़ा लिखा और उसकी शख्सियत में अजीब सा रूप था। देवर दुबई रहता था, इसीलिए मैं उसे कभी मिल ना पाई। देवर शाम को जाकर सारा राशन ले आया। वो सुबह चला जाता और शाम को वापस आता। उसके बात करने का अंदाज बहुत अच्छा था और बाकी मर्दों से काफी अलग था। मैंने 10 दिन बहुत सुकून से गुजारे। उसके बाद देवर ने कहा कि भाभी मैंने उम्रा करने जाना है। भाई ने बताया था कि आपको बुर्ज खलीफा देखने का शौक है, आप साथ चलेंगी। देवर के मुंह से बुर्ज खलीफा को सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे हैरान होने पर देवर ने कहा कि भाई अक्सर मुझसे फोन पर बात करते और आपका जिक्र करता थे और यही कहता था कि मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूं ताकि तुम्हारी भाभी को बुर्ज खलीफा दिखा सकूं। ये बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। शौहर वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, ये अब मुझे एहसास हुआ था। पर अभी गुजरा वक्त वापस नहीं आ सकता था, इसीलिए पछताने का फायदा नहीं था। बल्कि मैं तो खुश हो गई थी कि चलो मुझे बुर्ज खलीफा देखने का मौका तो मिला, और फिर वो भी देवर जैसे आदमी के साथ जिसकी शख्सियत मेरे दिल को छू गई थी। मैंने हमेशा अपने लिए ऐसे ही शौहर का ख्वाब देखा था, पर मेरे नसीब में कुछ और ही था। पर अब मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी, इसीलिए 1 महीने बाद ही देवर के साथ सऊदी आ गई। देवर ने वहां उम्रा किया और फिर वहां से देवर मुझे बुर्ज खलीफा दिखाने ले गया। मैं बहुत खुश थी, सब कुछ भूल गई थी। ये भी कि मेरे शौहर के 2 माह पहले वफात हुई थी। मैं हवाओं में उड़ रही थी। देवर भी बहुत खुश था। वो भी कहीं से उदास नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। जहां मैं कदम रखती वहां वो अपना हाथ रखने को तैयार होता। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों हमेशा से साथ हों, जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हों।
ابھی تک دیور نے اپنی زبان سے کچھ نہیں بولا تھا، پر اس کی آنکھیں سب کہہ جاتی تھی، اور یہی بات میرے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ بس اب مجھے وقت ضائع نہیں کرنا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے باقی زندگی دیور کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ دیور نے مجھے ایک عالی شان ہوٹل میں رکھا، ہمارے کمرے الگ الگ تھے۔ یہاں مجھے اپنا آپ کسی مہارانی سے کم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ 2 کمروں کے چھوٹے سے گھر سے اٹھ کر میں یہاں 7 سمندر پار آ گئی تھی۔ یہ میری قسمت تھی اور میری خوبصورتی بھی۔ اب مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ 2 دن مجھے ہوٹل میں رکنا پڑا کیونکہ دیور کافی مصروف تھا۔ دیور نے مجھے اکیلے باہر نکلنے سے بھی منع کیا تھا۔ اس نے کہا جہاں بھی آپ کو جانا ہوگا میں لے جاؤں گا۔ مجھے دیور کا اتنا خیال رکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایسے احساسات مجھے آج تک کسی سے محسوس نہیں ہوئے تھے جیسے اب دیور کے لیے ہو رہے تھے۔ محبت میرے اندر اپنی جڑیں گاڑ چکی تھی اور یہ محبت میری رگوں میں بہنے لگی تھی۔ میں اپنا آپ آئینے میں دیکھتی تو بہت خوبصورت لگتا۔ یہاں آ کر مجھے ایک دن بھی اپنے مائکے یا سسرال کی یاد نہیں آئی تھی۔ 2 دن میں نے ہوٹل میں گزارے۔ 2 دن بعد دیور فارغ ہوا تو پہلے مجھے شاپنگ کرانے لے گیا۔ دیور نے مجھے میری پسند کی مہنگی شاپنگ کروائی۔ رات کے اس پہر اپنے من پسند شخص کے ساتھ باہر گھومنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اگلے دن ہم نے برج خلیفہ جانا تھا۔ دیور نے مجھے کہا کہ کل اچھے سے تیار ہو جانا، کل آپ کو آپ کی فیوریٹ جگہ پر لے جاؤں گا۔ میں بہت خوش تھی، بہت پرجوش تھی۔ رات مشکل سے کٹی اور پھر اگلے دن میں صبح سے ہی خود کو تیار کرنے میں مصروف ہو گئی۔ شام کو ہم نے برج خلیفہ جانا تھا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ میں دل لگا کر تیار ہوئی اور جب خود کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میں واقعی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اتنے مہنگے کپڑے پہن کر میرا روپ مزید نکھر آیا تھا۔ دراصل دیور یہاں کام بھی کرتا تھا۔ آج اس کے آفس کی طرف سے کوئی فنکشن بھی تھا، اسی لیے میں تیار ہوئی تھی۔ جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ دیور جب مجھے بلانے آیا تو ساکت رہ گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بھی بڑھ گئی تھیں۔ دیور کی آنکھوں میں حیرت اور ستائش تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنی خوبصورت ہیں۔ دیور کے لبوں سے بے ساختہ بسلا تھا۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ میں ہولے سے مسکرائی اور پھر فوراً ہی دیور کے تاثرات بدلے اور تیزی سے بولا جلدی چلیں، ہم لیٹ ہو گئے ہیں۔ مجھے دیور کا یوں اچانک اجنبی بننا عجیب سا لگا تھا۔ پورے راستے وہ خاموش رہا۔ اس نے دوبارہ میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ دیور کے رویے نے مجھے الجھا دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو جذبات میں نے دیور کی آنکھوں میں دیکھے تھے وہ اب غائب تھے۔ میرا دل مرجھا گیا تھا اور پھر دیور مجھے برج خلیفہ لے گیا، جسے دیکھ کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں بچوں کی طرح چہچہانے لگی۔ دیور میری طرف چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا، پر جیسے ہی میں دیکھتی تو نظریں چرا لیتا۔ برج کے اندر ہی دیور کے آفس کا کوئی فنکشن تھا۔ دیور مجھے لے کر اندر گیا۔ دیور کا مالک عربی تھا جس کے ساتھ دیور کام کرتا تھا۔ یہاں بہت عالی شان فنکشن چل رہا تھا۔ میں تو لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں کبھی ایسی جگہ پر نہیں گئی تھی، اسی لیے مجھے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ دیور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر وہ مجھے لے کر عربی مالک کے پاس آ گیا۔ عربی مالک نے مجھے دیکھتے ہی کہا ماشاء اللہ۔ وہ بات دیور سے کر رہا تھا پر اس کی نظریں مجھ پر جمی تھی۔ اس کی نظروں کا مطلب میں اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ اب مجھے احساس ہوا تھا کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، پر میں اب دیور کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ عربی مالک دیور سے کہنے لگا کہ تمہارے لیے میں نے ایک بڑا پروجیکٹ رکھا تھا، تمہیں ابھی جانا ہوگا۔ یہ سن کر دیور نے میری جانب دیکھا۔ انہیں یہیں چھوڑ جاؤ، میں برج خلیفہ دکھا دیتا ہوں، تم کام کر کے واپس آؤ، تب تک میں تمہاری بھابھی کا خیال رکھتا ہوں۔ میں انکار کرنے لگی تھی۔ دیور فوراً بولا میں کچھ دیر تک آتا ہوں بھابھی، آپ تب تک فنکشن انجوائے کریں۔ میرا دل کانپ اٹھا، پر دیور میری بات سنے بنا نظریں چراتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ اب میں تھی اور وہ عربی مالک۔ وہ مجھے لے کر برج خلیفہ دکھانے لگا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، پر اب مجھے یہاں اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ عربی مالک اب مجھے کمرے دکھانے لگا اور پھر 10ویں منزل کے کمرہ نمبر 201 میں عربی مالک مجھے لے گیا اور میرے اندر داخل ہوتے ہی عربی مالک نے دروازہ بند کر دیا۔ میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے عربی مالک کو دیکھنے لگی جو میری طرف آگے بڑھ رہا تھا۔ میرا گلا خشک ہو چکا تھا، گلے میں جیسے کانٹے چبھائے تھے۔ وہ عربی میرے پاس آ کر بولا تمہاری خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ پتہ ہے تمہارا دیور تمہیں یہاں چھوڑنے کی بھاری قیمت وصول کر چکا ہے۔ صرف ایک رات کی قیمت پر میں نے اسے نئی کمپنی کا MD بنا دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے اپنا دل آری سے کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اگر تم مجھے پسند آ گئی تو میں تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ بے شک عربی بہت امیر تھا، میں اتنی لالچی نہیں تھی۔ میں تو دیور سے محبت کرنے لگی تھی، پر اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا؟ مجھے اپنے سارے گناہ یاد آنے لگے تھے اور اب مجھے سمجھ آیا تھا
کہ میرا شوہر کیا تھا، اس کے ساتھ میری عزت محفوظ تھی، وہ میرا محافظ تھا، میرا رکھوالا تھا، کیا ہوا اگر غریب تھا؟ پر دیور، اس سے مجھے ایسی توقع نہیں تھی۔ ایک پڑھا لکھا سوبر شخصیت کا مالک شخص کیسے دھوکہ دے گیا تھا مجھے؟ کیا اس کے نزدیک کسی کی عزت کی قیمت صرف ایم ڈی کی پوسٹ تھی؟ میرا وجود ڈر اور خوف سے کانپنے لگا۔ اس وقت مجھے اللہ سے شدید خوف محسوس ہوا، کیونکہ میری عدت چل رہی تھی، پر میں کیا کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ عربی پیش قدمی کرتا، میں فوراً بولی کہ میں آپ کی دلہن بننے کو تیار ہوں، پر ابھی مجھے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، مجھے کچھ وقت دے۔ عربی یہ سن کر حیران ہوا، اسے شاید اس بات کی توقع نہیں تھی، پھر اس نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے الماری سے ایک بڑی سی چادر ڈھونڈی اور وضو کرنے کے بعد خود کو اچھے سے ڈھانپ کر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس دوران میری آنکھوں سے آنسو بہتے گئے، میں اللہ سے رو رو کر معافی مانگنے لگی تھی۔ اس وقت مجھے بس اپنی عزت عزیز تھی، میں ایسا کوئی گناہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں خوب روئی۔ نماز پڑھتے مجھے 1 گھنٹہ ہو گیا، عربی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت میں اللہ سے غیبی مدد کی دعا کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میری عزت کی حفاظت فرما۔ اور پھر ابھی میں جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی کہ چاروں جانب بھگدڑ مچ گئی۔ اچانک آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی اور پھر کسی نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ عربی، جو بیڈ پر بیٹھا نشے میں جھولنے لگ گیا تھا، بری طرح بدمزہ ہوا۔ وہ غصے سے اٹھا اور جا کر دروازہ کھولا، پر اگلے ہی پل وہ گھبرا گیا۔ سامنے پولیس کھڑی تھی، اس نے چھاپا مارا تھا اور پھر اس نے عربی کو گرفتار کر لیا۔ میں چونکہ اس کے ساتھ تھی تو مجھے بھی گرفتار کر لیا گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید اس شرم سے میں مر جاتی، پر اس وقت اپنے وجود پر چادر لپیٹے میں خود کو خوش نصیب سمجھ رہی تھی کہ اللہ نے مجھے گناہ سے بچا لیا تھا، میری عزت محفوظ تھی۔ پولیس ہمیں پولیس اسٹیشن لے گئی۔ میں چادر لپیٹے ایک جانب بیٹھی تھی۔ عربی بڑے سنگین الزامات تھے، سننے میں آیا تھا وہ بلیک منی کا مالک تھا اور اسمگلنگ میں ملوث تھا۔ کسی نے عربی کے خلاف پولیس کو بڑے ثبوت دیے تھے۔ عربی کا باہر نکلنا اب ناممکن تھا۔ تبھی ایک پولیس والا میرے پاس آیا اور مجھے پاسپورٹ دیتے بولا کہ کل آپ کی فلائٹ ہے، آپ پاکستان واپس جا رہی ہیں۔ وہ اچھا انسان تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میرا پاسپورٹ اس کے پاس کہاں سے آیا تھا اور وہ مجھے کیسے جانتا تھا۔ یہاں ایک غیر انسان میری مدد کر رہا تھا، جبکہ میرا اپنا دیور جانے کہاں غائب تھا۔ اگلے دن میں واپس آ گئی اور آ کر اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ میری ساری خواہشیں دم توڑ گئی تھیں اور لالچ ختم ہو گیا تھا۔ میں بس اللہ کی ہو کر رہ گئی تھی، اور دنیا میں مجھے جس انسان سے سب سے زیادہ نفرت تھی وہ دیور تھا، جو کبھی پلٹ کر نہیں آیا تھا، اور نہ ہی میں اس کی شکل بھی کبھی دیکھنا چاہتی تھی۔ 3 سال ایسے ہی گزر گئے تھے۔ میں سر سے پاؤں تک بدل گئی تھی، اور پھر 3 سال بعد دیور اچانک واپس آ گیا۔ وہ میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ میرا دل کیا اس کا منہ نوچ لوں، پر میں نے کچھ نہیں کہا، خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ آج میرے سارے زخم ہرے ہو گئے تھے۔ دیور نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، پر میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ ایسے دھوکے باز انسان کی میں شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ دیور اسکول آتے جاتے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن کہنے لگا، اگر تم نے میری بات نہ سنی تو میں مر جاؤں گا۔ میں نے کہا، مر جاؤ۔ دیور چلا گیا، پر شام کے وقت مجھے اسپتال سے فون آیا کہ دیور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں اسپتال پہنچی تو دیور کی حالت بری تھی، پر جس راز کا مجھے پتہ چلا وہ یہ تھا کہ دیور نے جان بوجھ کر مجھے عربی کے پاس چھوڑا تھا اور اس نے ہی پولیس کو بھیجا تھا۔ دیور مجھ سے محبت تو کرتا تھا، پر عربی کو پکڑوانے کے لیے اس نے میرا استعمال کیا۔ پھر اسی نے ہی پولیس کی مدد سے مجھے پاکستان بھیجوایا، پر وہ خود پھنس گیا اور اب 3 سال بعد واپس آیا تھا۔ یہ سن کر میں ساکت رہ گئی۔ دیور کی غلطی تھی کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے کچھ بتایا نہیں، پر اس کا مقصد نیک تھا۔ میں دیور کو معاف نہیں کرنا چاہتی تھی، پر اس کی بے گناہی کے بعد دل نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے بعد دیور 2 سال میرے آگے پیچھے پھرتا رہا۔ اس نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے ہار مان لی۔ اکیلی عورت کا اس دنیا میں رہنا بہت مشکل تھا، اور پھر شاید اللہ کی بھی یہی مرضی تھی۔ لمبے سفر سے گزرنے کے بعد بالآخر مجھے عقل آ ہی گئی تھی۔ بے شک انسان ٹھوکر کھانے کے بعد ہی سمجھتا ہے